انشاءاللہ 2 منٹ میں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج سورۃ الحدید شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ حدید مدنی سورت ہے، اور اس وقت 3 آیات شروع کی 3 آیات، آیت نمبر 1، 2، 3 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات، سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، یعنی آسمان و زمین میں جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ذات بڑی عزت والی اور بڑی حکمت والی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب ہے، عزت والی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ کل اقتدار کا مالک ہے۔ الحکیم، بے حد حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، زمین و آسمان کی حکومت اسی کی ہے۔ وہو یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے۔ جلانا نہیں، جلانا اس کا مطلب ہے زندگی بخشنا۔ وہی زندگی بخشتا ہے، یعنی وہی جلاتا ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، اور وہی مارتا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہی مارتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔
वल वल-आखिर वल-ज़ाहिर वल-बातिन। हुवल अव्वल, वही सबसे अव्वल है, वल आखिर, और सबसे आखिर है, वज़ाहिर, और जाहिर है, यानी अपनी कुदरत के एतबार से वो जाहिर है, वल बातिन, और वो पोशीदा है, यानी अपनी जात के एतबार से वो पोशीदा है। अज़ाहिर अपनी कुदरत के एतबार से जाहिर है। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला इस कायनात की हर चीज के अंदर नजर आ रही है। ये बाहर इस वक्त जो हर चीज स्नो के साथ, बर्फ के साथ अटी पड़ी है, दरख्त, सड़कें, साइड वॉक, फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, हर चीज, इसी में आप अल्लाह ताला अपनी कुदरत के एतबार से, ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक मजहर है, इसमें अल्लाह ताला जाहिर है। वल बातिन पोशीदा है, अपनी जात के एतबार से पोशीदा है। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। ये तो हो गया जनाब अली इसका तर्जुमा। आयत नंबर पहली जो है वो सब्बह लिल्लाही, अल्लाह ही की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की तस्बीह से शुरू हो रही है। आयत नंबर 1, यानी ये सूरतुल हदीद। अल्लाह ताला की तस्बीह, अल्लाह ताला की तमजीद, अल्लाह ताला की ताजीम इस कायनात की हर चीज करती है। और अल्लाह ताला की हम्दो सना, उसकी तहमीद और उसकी तमजीद और उसकी आजमत और उसकी किबरियाई और उसकी बुजुर्गी बयान करने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की जाते अक़दस को हर ऐब, ऐब की जमा है उयूब, हर उयूब और हर कबाइह से, हर बुरी चीज के होने से उसके बरी होने को बयान करती है, खौफ वो जानदार चीज हो या बेजान हो, बज़ाहिर हमारे सामने। सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी वत्तैरु सॉफ़ात। जो जमीनों में है, जो जमीन में है, जो आसमानों में है, सब की सब अल्लाह ताला की तस्बीह, उसकी बुजुर्गी, उसकी किबरियाई को बयान करती है। इवन ये तुम जौक दर जौक और लाइन दर लाइन तुम ये जो परिंदे देखते हो उड़ते चले जा रहे हैं और बड़ा तवील एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, ये भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हैं। कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहा। इस कायनात की हर छोटा से छोटा जर्रा और बड़ी से बड़ी चीज अल्लाह तबारक व तआला की सलात करती है और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है और अपनी तस्बीह को, अपनी सलात को खूब जानती है। सूरह इसरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं। यहां पर एक किताब मौजूद है, हयातुल हयावान, 2 जिल्दों में है। हर एक की तस्बीह, यानी जितनी भी ये जानवर हैं, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, पहाड़ों के, समंदरों के, दरियाओं के, खुश्की के और सहराओं के, जो भी जानवर हैं, वो किस किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं। वो सामने 2 वॉल्यूम में इमाम दबीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, हयातुल हयावान। कायनात की हर चीज अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करती है।
انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح دل سے بھی بیان کرتا ہے اور زبان سے بھی بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تحمید. تسبیح کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اللہ تعالیٰ کی تعریف، تکبیر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی، تحلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے اور معبود ہونے کا اقرار کرنا، دم بھرنا. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 10,000 قسم کے کلمات ہیں، انگنت کلمات ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ باندھا، اللہ اکبر کہا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی اور فوراً سبحانک اللہم، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وبحمدک، تیری حمد کرتے ہیں. اور کیا پڑھتے ہیں پھر؟ اللہ اکبر کہیں گے جب رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ. ان سارے کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. اور دل سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اور اس کا کیا مقصد ہے کہ انسان اپنے دل کو کفر سے، شرک سے، منافقت سے، الحاد سے، شک سے پاک رکھے. یہ دل کی تسبیح ہے جس کو تنزیہ بھی کہتے ہیں. اور ہم اپنے اعمال کے ذریعے بھی، جیسے نماز ہے، اس میں ہم اپنے اعضاء کو بھی شامل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں، اور ساتھ ساتھ زبان سے بھی ادا کرتے ہیں. کبھی کبھی جب بیٹھ کے اللہ تبارک جس طرح جیسا کہ اس وقت یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو میں نماز کی حالت میں نہیں ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں اور بیان کر رہا ہوں، اور آپ الحمدللہ سن رہے ہیں. ابھی اپنے اپنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے قبر میں اور آخرت میں ہمارا شفیع بنائے. تو یہ تسبیح کا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بڑا واضح، بہت بڑا سبجیکٹ ہے، قرآن کا بڑا اہم ٹاپک ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اسی طرح ایک جگہ اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. یہ جو فرشتے ہیں، مخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. آسمانی کرے، انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، درخت، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے میں، اس کی تسبیح، اس کی کبریائی بڑائی بیان کرنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے لیے ہماری زبان کی تسبیح اور تکبیر اور تحلیل اور تعظیم کا محتاج نہیں ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حکومت ہے. اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. تو اللہ تبارک و تعالی حاکم ہے، وہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں ہر چیز سے مستغنی ہے، اور اس کے ما سوا ہر چیز اپنی ذات اور صفات میں اللہ تبارک و تعالی کی محتاج ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے.
इंसान अपनी ज़ात और सिफात हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला का मोहताज है। और फिर इसीलिए फरमाया युही व युमीत, वही जिंदा करता है, वही मौत तारी करता है। मौत और हयात का ये जो सिलसिला है ये अल्लाह तबारक व तआला ही के कब्जे में है, अल्लाह तबारक व तआला की के ही इख्तियार में है। इस इंसान के जिस्म में रूह डालना, इसको रूह निकालना, ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से है। कायनात की हर चीज का खालिक अल्लाह तबारक व तआला है, और वो चीज फिर फना भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमा दिया, अल्लाह खालिकु कुल्ली शै व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। अल्लाह ताला हर चीज का पैदा करने वाला है और हर चीज का कारसाज, मुदब्बिर और मुतसर्रिफ भी अल्लाह तबारक व तआला की जात ही है। यहां भी अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की हुकूमत और इक़्तिदार अल्लाह तबारक व तआला के कब्जे में है। युही व युमीत, वही मारता है और वही जिंदा करता है। यानी दुनिया लोगों के एतबार से दुनिया में लोगों को मारता है और क़यामत के बाद सबको हशर और हिसाब किताब के लिए जिंदा करेगा। और इसका मतलब यह भी है कि दुनिया वालों की मौत और हयात पर वही कादिर है, इसीलिए कि वही हर चीज पर कादिर है। फिर आगे आयत नंबर 3 में फरमाया हुवल अव्वल, वही सबसे अव्वल है, वल आखिर, सबसे आखिर भी वही है। अव्वल से मुराद ये नहीं कि अल्लाह ताला की कोई इब्तिदा है, नहीं, वो अजली है, अजल से है। आखिर जब हम कहते हैं ये तो हमें समझाने के लिए अबद तक है, यानी एक ऐसा वक्त भी था जब कुछ न था, कोई न था, अल्लाह तबारक व तआला की जात थी। और एक वक्त वो भी आएगा जब कुछ न होगा, सब फना हो जाएगा, तब भी अल्लाह तबारक व तआला की जात बाकी रह जाएगी। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कान अल्लाहु वलम यकुन सिवाहु शै। एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात थी, अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा कोई और चीज मौजूद नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला फिर आगे फरमाया, वज़ाहिर वल बातिन, जाहिर में भी वही है और बातिन में भी वही है। जाहिर का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत की निशानियां जाहिर हैं, इनसे उसकी हस्ती का, और वो एक जिस प्लान के तहत तदबीर के साथ, मुदब्बिर है, तदबीर के साथ इस निज़ाम कायनात को चला रहा है, तो पता ये चला कि वो है। इन सब चीजों में उसकी कुदरत जाहिर और बाहिर है। इन सब चीजों में उसकी कुदरत की निशानियां, उसके कादिर होने की निशानियां मौजूद हैं। इससे उसकी हस्ती का अंदाजा होता है। गोया अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियों और आसार के एतबार से जाहिर है, दलाइल के एतबार से जाहिर है। ये सब दलीलें हैं जैसे अभी आपके सामने बयान की। इंसान के इज्ज का अंदाजा इससे लगा ले कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद बर्फबारी हुई ह्यूस्टन में और हर चीज मुअत्तल। और अल्लाह तबारक व तआला का बातिन, यानी अल्लाह ताला का पोशीदा होना, नजरों में न होना, इस एतबार से है कि उसका इदराक, उसका परसेप्शन अकल और हवास के जरिए मुमकिन नहीं। खुदा तबारक व तआला की जात वरा उल वरा है, वो बहुत लतीफ है और वो बातिन है।
اسی لیے فرمایا لا فکرت فی الرب، رب تعالی کی ذات میں کبھی غور نہ کرنا. اللہ تبارک ذات، اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اللہ. اللہ کے ایسنس یعنی اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، جس نے بھی اس میں غور کیا وہ راہ راست سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی کو اس کی صفات کے مظاہر سے اللہ تعالی نے اپنی صفات یہ جو ایکسپریس کی ہیں، اللہ تعالی کی ایسنس کا مینیفیسٹیشن، اللہ تعالی کے مظاہر کا اس کائنات میں ظہور. پھر وہی بات، پوری کائنات کو دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار تدبر کی. اللہ تعالیٰ کا نظام رزق دیکھو، رزاق ہے. اللہ تعالیٰ کا رحم اور مرسی کی صفت دیکھو، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. آج کس قدر مخلوق خدا اللہ تبارک و تعالیٰ سے باغی ہے. اللہ تعالیٰ ہلکی سی سزا دیتا ہے، تباہ برباد نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کریمی، اس کے کرم کو دیکھیں. وہ اور یدبر الامر من السماء الى الارض، کیسے آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے زمین کے اوپر آتے ہیں. مدبر ہے، فاطر ہے، اوریجنیٹر ہے. اس لیے کہا ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز میں غور کرو اور دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی دلیل ہے اس کے اندر. اور یہ اس بات کی پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رہتی ہے، ایک ہی ہے. شیخ سعدی نے کہا ہے برگ درختہ سبز نظر ہوشیار. اللہ اکبر. یہ اس آیت میں آیا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب سے اول ہے، وہی سب سے آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے، اور وہی پوشیدہ ہے، باطن ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. اور حدیث میں بھی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو بیان فرمایا. آپ نے فرمایا انت الظاہر ولیس فوقک شیء، تو اس قدر غالب ہے کہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی تو ہی ہم سب پر غالب ہے، تیرے اوپر کسی کا غلبہ، تصرف، اقتدار یا ظہور نہیں ہے. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ وَلَيْسَ وَرَاءَكَ شَيْءٌ، اور تو باطن ہے کہ تجھ سے ورے یعنی تجھ سے پوشیدہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس ساری مخلوقات کا پیدا کرنا، زندہ کرنا، موت دینا، کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بادشاہ ہونا، قدرت تامہ کا مالک ہونا، ازلی اور ابدی ہونا، علامات کے اعتبار سے نمایاں ہونا اور ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں، اور کوئی دوسری ہستی اس میں شریک نہیں. وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کی نگاہ سے کوئی چیز، باریک سے باریک چیز پوشیدہ نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 4 ہے هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا. 6 ایام، 6 ایام، 6 فیزز میں، 6 دن میں، 6 فیزز میں. ثم استوى على العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا، یعنی مسند اقتدار پر، کائنات کی مسند اقتدار پر جلوہ افروز ہوا. یعنی پوری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ منظم فرمایا. پھر سنیں ترجمہ
हुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, वही ज़ात है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 फेजेज में पैदा फरमाया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ, यानी मसनद इक़्तिदार पर जलवा अफरोज हुआ। यअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समाई व मा यअरुजु फ़ीहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जानता है जो जमीन में दाखिल होता है। यअलमु, वो जानता है, मा यलिजु फिल अर्ज़, जो जमीन में दाखिल होता है, व मा यख़रुजु मिनहा, और जो कुछ उससे निकलता है, खारिज होता है, यानी उसको भी जानता है। व मा यअरुजु फ़ीहा, और जो कुछ आसमानी कुर्रों से उतरता है। व मा यंज़िलु मिनस समा, जो आसमानी कुर्रों से उतरता है या निकलता है। व मा यअरुजु फ़ीहा, या जो कुछ उसमें चढ़ता है यानी दाखिल होता है। आसमानों से जो कुछ उतरता है उसको भी वो जानता है, जमीनों से आसमानों की तरफ जो चढ़ता है, जो भी चीज है उसको भी वो जानता है। जमीन से जो चीज निकलती है उसको भी जानता है, जमीन में जो चीज दाखिल होती है वो उसको भी जानता है। फिर फरमाया वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ होता है तुम जहां कहीं भी हो। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे खूब देखने वाला है। सुभान अल्लाह। यह आयत नंबर 3 और 4 हो गई। आयत नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह वो जात है जिसने आसमान और जमीनों को, मैंने कहा था 6 दिनों में पैदा फरमाया, 6 वक्फों में पैदा फरमाया, 6 फेजेस में पैदा फरमाया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा, पहले इसको हम देख लेते हैं कि हम कभी इस कुरान के अंदर पढ़ते हैं कुन, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। जब वो किसी अमर का, किसी चीज के होने का इरादा फरमाता है तो वो कुन कहता है और वो हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला को कुन कहने की भी जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुन मेरे और आपके, हमारी नाक़िस अक़ल को समझाने के लिए, अदरवाइज वो बात हमारी समझ में ही ना आती। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान के लिए अपने इस कलाम को, कुरान मजीद को, इस इंसान के लिए, इस इंसान की हिदायत के लिए, इंसान कामिल सैयदुल बशर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुतहरा पर नाजिल फरमाया था। हमारे लिए कि हम अपनी जिंदगियों में इस कुरान मजीद को मशाल राह बना के राह हिदायत पालें। अल्लाह ताला इस कायनात को एक लहजे के 1000वें हिस्से के अंदर भी बनाने पे, पैदा करने पे कादिर है, लेकिन इसको तदरीजन 6 वक्फों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने और 6 फेज के अंदर या 6 दिन के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया, आसमान और जमीन को। और ये बाइबल और तौरात पढ़ी है, पढ़ी से मुराद मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह
ہم تو ان کتابوں کی بھی یقیناً رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور دوسروں کو تعظیم کرنے کا درس بھی دیتے ہیں، موجود ہیں۔ اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس دن کیا کیا پیدا کیا اکارڈنگ ٹو دیز یعنی بکس، یعنی ریویلڈ اسکرپچرز ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر تبدیلی اور تغیر بہت ہوا ہے، عجیب آسمان اور زمین کی تخلیق کا جو اس کے اندر ذکر ہے۔ اصل میں یہ جو 6 وقفوں میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اتنے عرصے میں پیدا کرنے کو یہ حضرت انسان کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ ہر کام کو تدریجاً ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، لیکن یہ انسان قادر نہیں۔ اس قرآن کے ذریعے اس انسان کو سبق سکھانا ہے، سبق دینا ہے، ہدایت دینا ہے کہ آپ جو بھی کام ہے ان کو آپ گریجول کریں گے، تدریجاً کریں گے۔ اس لیے فرمایا التعودۃ من الرحمن والعجلۃ من الشیطان، آہستگی اور پختگی، تدریجی طور پہ کام کرنا، یہ رحمانی انداز ہے، اور جلد بازی کر کے فوراً کام کو ختم کرنا، شروع کرنا، ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ شیطان کی طرف، یہ شیطانی عمل ہے۔ کیوں؟ انسان اس پہ قدرت نہیں رکھتا۔ جو کام تدریجاً ہو وہ سالڈ بھی ہوتا ہے، اس سے انسان کے اندر بھی کنسسٹنسی پیدا ہوتی ہے، کام بھی یعنی اچھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سکھانے کے لیے کہا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ جلوہ افروز ہوا، عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کہ پھر وہ عرش پر بیٹھا۔ اگر ہم یہ لفظ استعمال کر لیں گے، ہم قرآن کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا، جلوہ افروز ہوا۔ کیسے ہوا ہمیں نہیں معلوم، اپنی شان کے مطابق، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حد اور حساب ان کیفیات سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ استعمال نہیں کی جا سکتی، یعنی اللہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا عرش پہ مستوی ہونا ایسے نہیں ہے کہ جس طرح ہم صوفے پہ بیٹھ گئے، کرسی پہ بیٹھ گئے، پلنگ پہ بیٹھ گئے، بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ اللہ تعالی کا استوا ہونا، استوا کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ تو ہم نے سمجھ کے لیے کر لیا کہ جلوہ افروز ہونا، ایک آنریبل الفاظ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ اپنی تجلی کے ساتھ جو بھی کیونکہ اگر ہم یہ کہیں، اگر میں یہاں اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں ہوں تو میں وہاں نہیں ہوں، میں یہاں نہیں ہوں، میں دوسری جگہ پر نہیں ہوں، میں یہاں محدود ہوں، اور اللہ تعالیٰ محدودیت سے ورا ہے۔ ثم استوى علی العرش کئی جگہ یہ استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، استعمال ہوا ہے مختلف آیات میں، تو استوا کا ترجمہ اسی انداز سے ہم کریں گے۔ پھر آگے فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بارش زمین میں داخل ہوتی ہے، یہ سنو جو ہر جگہ پہ موجود ہے، یہ آہستہ آہستہ زمین میں داخل ہو رہی ہے۔ اور جو بھی چیز زمین کے اندر داخل ہو رہی، اور
جو کچھ زمین سے نکل رہی ہے، باہر آ رہی ہے، زمین سے کیا باہر آ رہا ہے؟ زرعی پیداوار، ایگریکلچرل پروڈکشن، جو ایگریکلچر والے پروڈیوس کر رہے ہیں وہ سب زمین سے نکل رہے ہیں. پھل، پھول، فروٹس، میوے اور نہ جانے کیا کیا معدنیات، منرلز، آئل اینڈ گیس، جواہرات، سونا، چاندی، یعنی وہ چیز جو ہمارے علم میں بھی ہیں اور وہ چیز جو اب تک ہمارے علم میں نہیں ہے، زمین سے نکل رہی ہیں. پھر فرمایا جو آسمان سے اترتا ہے، پانی آسمان سے اترا، آسمان سے مراد یہ ہے کہ بلندی سے، سنو آسمان سے اتری، بلندی سے اتری. اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی رضا مرضی، من السماء الی الارض، آسمانوں کی طرف سے زمین کی طرف اتری. فرشتے آسمانوں سے زمین کی طرف اترے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے اپنے رحمت کے احکامات آسمانوں سے اتارے، اور یعرج فیہا، جو یہاں سے اوپر جاتے ہیں. یہاں سے اوپر کیا جا رہے ہیں؟ انسانوں کے اعمال. اب اگر اس بنی نوع انسان کے، ہمارے آپ کے اعمال اچھے ہیں، حسنات ہیں، وہ جا رہے ہیں اوپر. سیئات ہیں تو وہ سیئات اوپر جا رہی ہیں. اب یہ ہم اور آپ فیصلہ کریں کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیا فضل اور کیا کرم اور کیا رحمتیں، کیا وسعتیں آ رہی ہیں. ہم نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کیا بھیج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسنات کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. یعنی یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو بھی خوب دیکھ رہا ہے، ہمارے اقوال کو بھی خوب دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو بھی خوب دیکھ رہا ہے. کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر، غار ثور کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ان کے ساتھ موجود تھے، اور اندر سے کفار کے پاؤں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اتنے قریب پہنچ گئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات سے متعلق جب پریشان سے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پہ پریشانی دیکھی تو کیا فرمایا؟ قرآن کی کیا آیت ہے؟
इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहु अल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार, जब वो दोनों गार में मौजूद थे। क्या कहा था नबी ने? ला तहज़न, गमज़दा न होना, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह मुजादिला में फरमाया, आगे सूरह मुजादिला आगे आ रही, आप पढ़ेंगे, क्या तुमने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों में और जमीन में है। नहीं होते सरगोशी करने वाले तीन मगर उनके पास चौथा अल्लाह होता है, और नहीं होते पांच मगर छठा अल्लाह होता है। इल्ला हुवा माहुम ऐनमा कानू, जहां वो हो अल्लाह ताला उनके साथ है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला और अपने इल्म के साथ हर जगह मौजूद है। अल्लाह अकबर। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, आसमानों और जमीन की सारी सल्तनत उसी की है और उसी की तरफ सारे उमूर लौटाए जाते हैं। इंसानों के तमाम अमाल अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होते हैं। सारे उमूर अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाते हैं। इंसान के सारे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, और फाइनली सारे उमूर रोज हशर, रोज क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होंगे। अल्लाह की बारगाह में हर इंसान भी पेश होगा, और फिर वो हर एक की जजा और सजा का फैसला फरमा देगा। इसीलिए इंसानों का फर्ज है कि अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात के बारे में सही सही इल्म हासिल करें, और इसी इल्म से इंसान को हकीकी हयात नसीब होती है। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। फिर आगे फरमाया, यूलिजुल लैल फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वही यूलिजुल लैल फिन नहार, वही रात को दिन में दाखिल करता है। व यूलिजुन नहारा फिल लैल, और दिन को रात में दाखिल करता है। वह हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और वो सीनों की पोशीदा बातों से भी वाकिफ है, जानने वाला है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की शान और उसकी कुदरत कामिला का जिक्र है कि अल्लाह ताला वो ज़ात है, वो ज़ात ऐसी वसी कुदरत और ऐसे इल्म मुहीत की मालिक है, और वही इस बात की मुस्तहिक है कि जिसकी इबादत की जाए। रात को दिन में दाखिल करना, फिर दिन को रात में दाखिल करना, दिन और रात का सर्कल अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये बनाया है, और इसी के तहत कभी रात बड़ी होती है, कभी दिन बड़ा होता है। यही रात और दिन का ये जो सर्कल है, यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहारा फिल लैल, आयत नंबर 6 जो है, इसी के तहत साल भर में 4 मौसम, गर्मा, सरमा, बहार और खिज़ां के आते हैं। ये तमाम ज़ाहिरी तसर्रुफात और तक़ल्लुबात अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला और हिकमत खासा की अलामात हैं। वह हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, सीनों के हालों को, सीनों के अंदर उभरने वाले जो आसार और जो बातें हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला वही खूब जानता है। अब आगे आयत नंबर 7 है,
آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس میں سے خرچ کرو، یعنی اس مال و دولت میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے. پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، مال خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے. آیت نمبر 7 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وانفقوا مما، اور اس مال میں سے خرچ کرو، جعلکم مستخلفین فیہ، جس میں اللہ نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنا دیا ہے، یعنی اپنا نائب، اپنا جانشین بنا دیا ہے. فالذین آمنوا منکم، پس ان میں سے جو لوگ ایمان لائے، وانفقوا، اور خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے. خالی نماز پڑھنا، خالی روزے رکھنا اور خود خالی حج کر آنا یہ کافی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تم یہ کرتے رہو کہ میں اللہ پہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ پڑھتے رہو، یہ ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا یہ جو تمہارے پاس مال ہے یہ میرا ہے، تم اس مال کے معاملے میں میرے نائب ہو، میرے جانشین ہو، اس میں سے بھی خرچ کرو. یہ نہیں کہ نماز بدنی عبادت ہے، بدن کو تو استعمال میں لگا دیا اور مال جو ہے وہ سینت کے رکھا ہوا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، 10 مرتبہ نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں. کبھی اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو. مالی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے. مالی عبادت بھی کرنی ہے، خالی بدن سے نہیں، بلکہ اللہ تعالی ہمیں دونوں اقسام کی عبادت کرنے کی توفیق اور ہمت اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. وانفقوا، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرنا ہے. مال اس جگہ خرچ کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جن مقامات سے. آگے آیت نمبر 8 ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. وقد اخذ میثاقکم، بے شک اللہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تؤمنون باللہ، تم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہو. اللہ کی الوہیت، یعنی اللہ کے الہ ہونے میں، الہ کا مطلب ہے معبود، لا الہ، الہ، اللہ کے معبود ہونے کو تم تسلیم ہی نہیں کر رہے. تم اللہ کو اپنا الہ یعنی معبود مان ہی نہیں رہے. تمہیں اپنے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کی
قدرت کاملہ اور اس کے مظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن تم ان دلائل کو تسلیم نہیں کر رہے ہو. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو، رسول یدعوکم، رسول تمہیں بلا رہے ہیں، رسول تمہیں توجہ دلا رہے ہیں، رسول تمہیں پکار رہے ہیں. کیوں؟ کہ یہ رسول تمہارے خیر خواہ ہیں. اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ایمان لاؤ گے. میثاق الست آپ پڑھ کے آئے ہیں سورہ اعراف کے اندر، پھر بھول گئے. یہ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہا ہے. کس انداز سے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو، رسول تمہیں مسلسل پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. تم نے وعدہ بھی پہلے کیا تھا، اب تمہیں پھر دوبارہ ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے. پھر آگے آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جائے. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جو ينزل على عبده، نازل فرماتا ہے اپنے خاص برگزیدہ بندے پر، خاص بندے پر، چنیدہ بندے پر. کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر. کیا؟ آیات بینہ، واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں. کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. اور اللہ ایسا کیوں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. کھلی آیات نازل ہو رہی، قرآن کی آیات. اور آج اس امت کا حال یہ ہے کہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. آپ یہ دیکھیں، توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. قرآن میں بار بار آتا ہے بات کی جائے قرآن اللہ رسول کی، غور سے سنو. جمعے میں آئیں گے، چاہے وہ درمیان میں آ رہے ہیں، آخر میں آ رہے ہیں، شروع میں آ رہے ہیں، سیدھے بیٹھ نہیں سکتے. منہ ان کے کھڑکیوں کی طرف ہے، ونڈو کی طرف. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول تمہیں بلا رہے ہیں. جہاں اس قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے، اس کا ترجمہ بیان کیا جائے، اٹینشن، توجہ ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کلام ہے، آپ سیدھے بیٹھ نہیں سکتے. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. وما لكم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور قتال کیا، وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعلم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ ان لوگوں سے درجے میں بہت بلند ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور قتال کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مگر اللہ تعالیٰ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرمایا ہے.
واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو ان سب سے خوب آگاہ ہے۔ اب یہ ہے آیت نمبر 10۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت نمبر 10 میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں ایک بات، آیت نمبر 7 اور اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا اپنی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ایک چیز کا اور بار بار ذکر فرما رہے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اپنے راستے میں سب خرچ کرتے ہیں، اپنا راستہ یہ ہے اپنی ذات پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے مکان پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنی کار پہ، اپنے آپ پہ۔ لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بے شمار مدات ہیں، اس پر خرچ کرتے ہوئے انسان بخل سے کام لیتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی زبان مالی مالی، ہائے میرا مال کہتے کہتے تھکتی نہیں۔ کبھی کہتا ہے میری زمین، میرا مکان، میرا مال، میرا کارخانہ، میرا خزانہ۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے انسان، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوشیدہ کر دیا، پھاڑ دیا، یا اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیا۔ کھاؤ، جتنا کھا گئے یہ تمہارا ہے، مزے لے لیے، اچھے عمدہ کپڑے پہن لیے، عمدہ گاڑی لے لی، صحیح ہے۔ یا پھر وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ جیسے میں نے کہا نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بے شمار مدات ہے۔ پھر فرمایا دوسری روایت میں، بچ رہنے والا مال تیرے وارثوں کا ہے، لہذا جس چیز پر تو فخر کر رہا ہے وہ تیری ملکیت تو عارضی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 10 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اس آیت میں ابھی اس کا پھر ترجمہ کرتے ہیں، آیت نمبر 10 کی بات کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی ان مسلمانوں کا ذکر فرما رہے ہیں، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ قتال کیا۔ وہ بعد والوں سے بہت زیادہ افضل ہے۔ ہمیشہ السابقون الاولون، وہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بے سر و سامانی کی عالم میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کیا، اپنی جان بھی لگائی، اپنا مال بھی لگایا. خالی یہ نہیں کہ مکہ کا زمانہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے اور کفار اور مشرکین کی طرف سے دی جانے والی تنگی، تکلیف، پریشانیوں اور تکالیف کا آپ اور آپ کے صحابہ مقابلہ کر رہے تھے. آپ حضرت بلال اور دیگر صحابہ کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم اور تکلیف کا ذکر بار بار سنتے ہیں. تو اس کڑے وقت میں جس نے اللہ کے نبی کا ساتھ بھی دیا، یہ نہیں کہ خالی آ کے نماز پڑھ لی السلام علیکم کہہ کے چلے گئے، نماز پڑھ لی السلام علیکم کہہ کے نہیں، تکلیف میں بھی ساتھ دیا، اور کمزور ترین فائنانشل کنڈیشن ہونے کے باوجود پیسوں سے بھی سپورٹ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والے جو ہیں درجات والے یہ بھی ہیں، لیکن یہ پہلے والوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ شخص برابر نہیں ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ لڑی. اولئک اعظم درجتاً، یہ تو بلند مرتبہ لوگ ہیں، من الذین انفقوا من بعد، ان لوگوں سے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا، وقاتلوا اور لڑائی لڑی. میں جیسے بیان کر چکا ہوں کہ فتح مکہ سے پہلے کا دور بڑا سخت تھا، جب مسلمانوں کے پاؤں اچھی طرح جمے نہیں تھے. اس دور میں جن لوگوں نے جانی اور مالی قربانی پیش کی، ان کے درجات فتح مکہ کے بعد میں خرچ کرنے والے اور لڑنے والوں سے بدرجہ بلند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ خواہ کتنا بھی خرچ کریں، وہ اس وقت کے خرچ کو نہیں پہنچ سکتے جب مسلمان سخت مشکل میں تھے، خرچ کی بھی بڑی شدید ضرورت تھی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اخلاص فتح مکہ والوں میں تھا، فتح مکہ سے پہلے والوں میں تھا، جو اخلاص فتح مکہ سے پہلے والوں میں تھا، بعد والے اس کے کروڑوں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اب فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین وکلا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا، لیکن بعد والوں کو اب ایک ایسی روش چل پڑی ہے کہ بعد والوں کو پہلے والوں کے اوپر فوقیت دینے کی ایک روش چل پڑی ہے، جو کہ غلط ہے. جس کا جو مقام ہے، قرآن مجید نے کہہ دیا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے وہ اس رتبے، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں کون ہے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضور کی زوجہ مطہرہ، ہماری اور آپ کی کل مومنین مومنات کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد حضرت عمر اور عثمان اور دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور یہ جو کہا جاتا ہے
کہ بعد والے، قرآن کریم کہہ رہا ہے بعد والا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جو پہلے والے جو ہیں ان کے درجات، یعنی بعد والے جو ہیں، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. قبل اور بعد کا لفظ تو قرآن مجید خود استعمال کر رہا ہے. تو اس کی مزید تفصیل کل جب نشست ہوگی تو اس وقت بتا دیں گے. ایک رکوع ہو گیا. آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں کیا بتاؤں، اس کائنات کی سب سے مظلوم ترین شخصیت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. خواہ مخواہ اب یہ تو ہم تو سینکڑوں ہزاروں کتابوں کے درمیان میں ہیں، پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسا لوگوں کے سینوں کے اندر بغض اور حسد بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آیت نمبر 11 ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم. پھر پڑھتے ہیں آیت نمبر 11 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. آیت نمبر 11 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے دے. کتنی دفعہ میں نے یہ آیت کا ٹکڑا پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے دینے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اب کس انداز سے اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے دے. ہے کوئی اللہ کو قرض دینے والا؟ اگر اللہ کو قرض دیں گے تو کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو وہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھاتا رہے گا. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بڑی عظمت والا اجر ہے. اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالی کو قرض دینے سے تعبیر فرمایا. یہ مجاز کے طور پہ بیان کیا ہے، یعنی یہاں پر جو میتھڈ ایڈریس کا رکھا گیا ہے بات کرنے کا اور بتانے کا، یہ میٹافورک رکھا گیا ہے.
یہ مال ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پچھلی آیت میں، اللہ نے خود ہی فرما دیا آیت نمبر 7 کے اندر کہ تم اس مال میں میرے نائب ہو، خلیفہ ہو، ٹرسٹی ہو، میرے مستخلفین فی. تو جب مال ہی، ملکیت ہی اللہ تبارک و تعالی کی ہے، تو یہ اس کی اہمیت کے اعتبار سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے. اس کو قرض اس مناسبت سے فرمایا ہے کہ جس طرح مقروض یعنی قرض جس کو دیا جاتا ہے، جو قرض دیتا ہے، وہ قرض دینے والے کو رقم واپس ادا کرتا ہے، اسی طرح جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی خرچ کی ہوئی رقم کا اجر واپس کر دے گا، اس رقم کو بڑھا کر اس کا اجر دے گا. کسی کو اس رقم کا 10 گنا اجر عطا فرمائے گا، کسی کو 7 گنا، کسی کو 700 گنا، کسی کو 1400 گنا، اور کسی کو غیر لامتناہی اجر عطا فرمائے گا. اور یہ تو رہ گئی قیامت کی بات. اللہ تبارک و تعالی کسی مومن کا قرض، یعنی وہ پیسہ جو اس نے اللہ کی راہ میں کسی بھی انداز سے، کسی بھی مد میں خرچ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالی نہ اس دنیا کے اندر اس کا قرض رکھتا ہے اور نہ آخرت میں اس کا قرض ڈیلے کرتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرض حسنہ مجھے دے دو، اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ یعنی آپ سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے. کس حالت میں دیکھیں گے؟ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا. پھر ان سے کہا کیا جائے گا؟ بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، تمہیں بشارت ہو، آج تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تم ہمیشہ ان میں رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. یہ اللہ تبارک ایمان بالغیب، صفات متقین کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابتدا میں ہی ذکر فرما دی. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے اور اس ذات پہ میں نے نازل فرمایا، شک ہے ہی نہیں. متقین کے لیے ہدایت ہے. اب متقین کون ہے؟ ھدی للناس بھی ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، متقین کے لیے بھی ہدایت، ھدی للمومنین بھی ہے. پہلے کیا بتایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ان دیکھے پہ یقین کر لو، ان دیکھے پہ ایمان لے آؤ، مزہ آ جائے گا. الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ ایمان بالغیب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میرے
اور آپ کے ہم سب کے سر کے تاج اور آنکھوں کا نور، اور وہ ذات جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، جن کی جوتیاں اگر ہمیں نصیب ہو جائیں تو ہمارے سر کے تاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں اے میرے محبوب کریم، اے میرے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن آپ اپنی امت کے مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہے اور دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہے، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ تمہیں بڑی خوشخبری ہو آج کے دن کہ تمہارے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ہمیشہ ان میں رہو گے، اور جس سے یہ کہہ دیا جائے گا اے حبیب پاک آپ کی امت کے لوگوں میں سے ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کے صدقے۔ اب اچھا، یہ آیت نمبر 12 تک ہو گیا، تو اب یہیں پر ہم اس کو بس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 13 جس کو میں فوراً شروع کرنے والا تھا کہ یہ میڈیا کے ریلیٹڈ لوگ آ گئے ہیں، تو تاکہ اس کو انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلے جمعے کو شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایت، اور وہ ذات جس پہ یہ کلام الہی نازل ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و توسل میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔